बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश-शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात और उनका मफ़हूम आपके सामने बयान किया जा रहा है। आज की इस नशिस्त में जो मौज़ू है वो है अदल व क़िस्त। किसी भी मुआशरे में जो उसका जुडिशल सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, जहाँ से फ़ैसले किए जाते हैं, वो कानून आइन जिसके तहत फ़ैसले होते हैं, ये किसी भी मुआशरे की में इस्लाह और उसकी बका के लिए एक बुनियादी अमर है, उसकी बुनियादी अहमियत है। अगर अदल व क़िस्त की बुनियाद पर मामले तय हो रहे होंगे अफराद के दरमियान, तो उस मुआशरे में जुराइम का ख़ात्मा होगा, इस्लाह होगी और मुआशरे में अमन और अमान रहेगा। और अगर फ़ैसले दुरुस्त कवानीन के तहत नहीं हो रहे, वो कवानीन बज़ात ख़ुद बातिल हैं, वो उन कवानीन में ही अदल व क़िस्त नहीं है, उन कवानीन के बनाने वाले ही ज़ालिमीन में से हैं, मुफ़सिदीन हैं, तो फिर उन कवानीन के मुताबिक मुआशरे चल भी रहे होंगे तो वो ज़ुल्म के मुर्तकिब हो रहे होंगे। इस सिलसिले में एक तो पूरी दुनिया में और उनके मुख्तलिफ़ अदारों में, आज जिस तरह पूरे ग्लोब के ऊपर मुख्तलिफ़ अदारे हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के अदालती निज़ाम हैं, उनमें से तकरीबन सब ही जो उनमें कवानीन हैं मजमूई तौर पर वो हक़ पर मबनी नहीं हैं। उनके मुताबिक अगर फ़ैसले हो भी रहे हैं तो वो कवानीन में तनबीह से हक़ व बातिल है, यानी कई ऐसे कवानीन हैं, कवानीन व ज़वाबित हैं, ऐसे कायदे हैं, उसूल व ज़वाबित के जो किताबुल्लाह की तालीमात से हम आहंग हैं, लेकिन उसके साथ ही उन्हीं कवानीन में और उन्हीं ज़वाबित में, असूलों में ऐसे भी हैं जो बातिल हैं, जो ज़ुल्म को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और जो नाजायज़ इस्तेहसाल के मुहाफ़िज़ हैं। तो जब तक ये तनबीह से हक़ व बातिल रहेगी कि यानी दुरुस्त और हक़ पर मबनी कवानीन और ज़वाबित भी होंगे और साथ उसके ज़ुल्म, शर और फ़साद पर मबनी कवानीन और ज़वाबित भी चल रहे होंगे, और उन सब का मजमूआ एक कानून, वो चाहे रियासत का कानून हो या किसी अदारे का कानून हो, वो दोनों का मजमूआ होगा, तो वो कभी भी फिर खैर के नताइज पैदा नहीं करेगा। मुआशरों में ये जो एक नाजायज़ इस्तेहसाल हो रहा है और एक ज़्यादती हो रही है, तो उसमें पस पर्दा ये भी एक बुनियादी वजह है, उसकी वजूहात में से कि ज़ुल्म का ख़ात्मा नहीं हो रहा मुख्तलिफ़ ममालिक में, ये जो और मुख्तलिफ़ अदारों में या ग्लोबल सतह के ऊपर ये जिस तरह अदारे बने हुए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा और उसके दीगर ज़ैली अदारे हैं, तो जब मुख्तलिफ़ ममालिक के आइन और कवानीन हैं, तो कोई एक ऐसा अदारा या ऐसा मुल्क नहीं है पूरे कुराए अर्ज़ पर जो ये कहे कि हमारा जो आइन है जिसके मुताबिक हमारे इनफरादी और इज्तिमाई तमाम मामलात, चाहे वो मईशत से मुतल्लिक़ हों, मुआशरत से मुतल्लिक़ हों, या दीगर एक अदालती जुडिशल सिस्टम के जो भी लोगों के बाहमी मामलात हैं, उनको हल करने के लिए जो कवानीन हैं वो सिर्फ़ अल्लाह की किताब हैं, यानी कि वो कुरान करीम को अपना आइन और दस्तूर मानने वाला दुनिया में ना तो कोई मुल्क है, जो ममालिक अपने आप को मुसलमान कहते हैं और कहते हैं कि ये मुस्लिम अक्सरियती ममालिक हैं 50 के करीब दुनिया में, उनमें से भी कोई एक भी मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसका आइन और दस्तूर अल्लाह की किताब कुरान मुबीन हो। जो दीगर 125 के करीब ममालिक हैं दुनिया में जो मुसलमान नहीं हैं, अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, तो उनमें भी
کوئی ایسا ایک بھی ملک نہیں ہے یا اس ممالک کے جو ادارے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہم اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کے مطابق اپنے ممالک کو یا اپنے اداروں کو چلا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ہی یہ ظلم کی جو موجودگی ہے کہ ظلم ہے، شر ہے، فساد ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ جب آئین اور دستور اللہ رب کریم کا نازل کردہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی دنیا میں فساد کو، شر کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی جتنے بھی جو مختلف دانشور ہیں، جو حکماء ہیں، جو فلاسفرز ہیں اور جو ذہین لوگ ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے جو تدبر کرنے والے ہوں، وہ سارے مل کر بھی جو اپنے ان کا وزڈم ہے، جو ان کی دانش ہے، اس کا اشتراک بھی کر دیں، پھر بھی اگر وہ قانون سازی کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی اس میں جو ہوائے نفس ہیں، جو شہوات ہیں، یا ان کا جو محدود علم و عقل ہے، اس کی بنیاد پر وہ ایسا قانون نہیں بنا سکتے جس میں کہ ساری نوع انسانی کی بہتری ہو۔ وہ جب بھی کوئی قانون سازی کریں گے اس کے کسی نہ کسی گوشے میں، کسی نہ کسی پہلو سے اس میں جھول رہ جائے گی، اس میں وہ ٹھوکر کھا جائیں گے، غلطی کریں گے، یا تو اپنی ذات کے مفادات کو تفض دیں گے جو کہ پست ترین سطح ہے، یا پھر اس سے آگے بڑھیں گے تو اپنے قبیلے کو یا اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، ان کے مفادات کو وہ اولین ترجیح پر رکھیں گے۔ اور جب ان کا یہ توازن خراب ہوگا تو پھر کبھی بھی ان کے سامنے ساری نوع انسانی کا بلکہ پورے یہ جو ایکو سسٹم ہے، پورے جو زمین کا یا پورے یہ جو کرۂ ارض کا نظام ہے، اس میں تمام موجودات اور مخلوقات ہیں، ان سب سے مل کر ایک توازن زمین کے اوپر ہے۔ صرف انسان نہیں بلکہ دیگر جو ماحولیاتی عناصر ہیں ان میں تمام جانور، پرندے اور آب و ہوا اور تمام چیزیں شامل ہیں۔ یہ پورا ایکو سسٹم ان کے سامنے، اس کی پریزرویشن اور سب کی اصلاح ان کے سامنے نہیں ہوگی۔ وہ قانون ساز چاہے کسی بھی خطے کے ہوں، کسی بھی ملک کے، علاقے کے، کسی بھی مذہب کے ہوں، تو یا تو وہ اپنے مذہب کے ماننے والوں کی پروٹیکشن اور تحفظ اور ان کی بہتری کو ترجیح بنا دیں گے، یا اپنے قوم کے، اپنے خاندان کے، اپنے علاقہ کے، اپنے ملک کے۔ تو جب ان کی ترجیحات تبدیل ہو جائیں گی تو ان کے بنائے ہوئے قوانین معاشرے میں، گلوب میں، اس پورے ایکو سسٹم میں فساد پیدا کریں گے، وہ اصلاح نہیں کریں گے۔ اور آج یہی المیہ ہے، یہی حادثہ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے ہر خطہ زمین میں، ہر ادارے میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت تو ہے کہ وہ یہ جو فزیکل سائنسز ہیں، جتنی بھی جو آفاق میں جو بھی قوتیں کار فرما ہیں، جو عناصر ہیں، جو مختلف قسم کے ان کے باہمی تعاملات ہیں، اس کو تو انسان عقل و فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے اور تجربات کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے ان کو سمجھ سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان ہے، بحیثیت انسان، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایک سائنٹسٹ بن سکتا ہے کسی شعبہ زندگی کا۔ تو یہ انسان کے اندر صلاحیت ہے، بنا امتیاز رنگ و نسل اور بنا امتیاز مذہب و ملت، کوئی بھی آدمی ہے وہ تحقیق سے، تجربات سے، مشاہدات سے وہ قوانین فطرت کو جان سکتا ہے، نئی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے، اور بتدریج آگے بڑھتا جاتا ہے۔ جو کائناتی جو علوم ہیں، جو سائنٹیفک اسپیکٹس ہیں دنیا کے، تو یہ صلاحیت انسان کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے بحیثیت انسان اس کے اندر رکھی ہے، لیکن جو ایک پوری سائنس سے، جو انسانی نفس سے اور انسانی نفس کے تزکیہ سے، یا اس کے جو نفس کا تزکیہ ہونا ہے، یا نفس کا دب جانا ہے، یا معاشروں کے جو عروج و زوال کے قوانین ہیں اور انسانی اعمال اور ان کے نتائج سے بھی مکمل، یہ بالکل اسی طرح حق پر مبنی ایک پوری سائنس ہے۔ جس طرح خارجی کائنات میں فزکس، کیمسٹری، بایو اور دیگر جو سائنس کی برانچز ہیں،
وہ برحق ہیں، وہ سائنسز، وہ قوانین، وہ بھی اللہ رب کریم کے کلمات ہیں، اللہ کی سنت ہے۔ جس طرح چیزوں کے درمیان باہمی تعاملات ہو رہے ہیں اور وہ ہر جگہ ایک ہی نتائج پیدا کرتے ہیں، جب جتنے بھی ایک ہی تجربہ کو جتنے مرتبہ دہرایا جائے کہ وہ ان کے اندر جو عناصر کے اور دیگر موجودات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جو خواص رکھے ہیں وہ بھی اسی وحدہ لا شریک احسن الخالقین رب نے رکھے ہیں۔ فعال لما یرید جو ہے، غالب علی امرہ جو رب ہے، اس نے انسانی زندگی اور انسانی معاشرہ سے اس کی تعمیر و تخریب، اس کی اصلاح اور فساد اور اس کی بقاء و فلاح سے متعلق، جو ان کے امن اور خوف سے متعلق، جو شر اور فساد سے متعلق جو قوانین کلمات اللہ ہیں، وہ بھی اسی رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان قوانین اور کلمات کو انسان سمجھ تو سکتا ہے عقل و فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے، لیکن ان کو طے نہیں کر سکتا، وضع نہیں کر سکتا۔ ایسے قوانین انسان خود بنا نہیں سکتا۔ اس میں انسان کی خواہش، انسان کی کم علمی، اس کی کوتاہی فکر آڑے آ جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ چاہے انسان جتنا بھی بڑے سے بڑا جینیس ہو، وہ نابغہ روزگار ہو، انٹلیکچوئلس ہوں، وہ اس بیریئر سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ ان حدود سے یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور وہ رکاوٹ بن جاتی، وہ حجاب ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے وہ تمام امور جو انسانی نفس سے ہیں، انسانی ذات سے ہیں، معاشرے سے ہیں، انسانی رویوں سے ہیں، ان کے نتائج سے متعلق ہیں اور انسانی اعمال کے انجام سے متعلق ہیں، وہ تمام کے تمام جو قوانین و ضوابط ہیں وہ اللہ رب العزت ہر دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام پر بصورت وحی نازل کرتا رہا ہے اور انسانوں کو آگاہ کرتا رہا ہے۔ یہ ایک بتدریج ارتقائی عمل رہا ہے۔ اب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں وہ قوانین و ضوابط، قرآن کریم چونکہ ایک مہیمن کتاب ہے، ان تمام قوانین کو جو ماضی میں بھی نازل ہوتے رہے ہیں انبیاء اور رسول علیہ السلام پر، وہ ساری کتاب اور اس کا ایک خلاصہ، ایک سمری جو سمجھ لیں، لب لباب اور نچوڑ، وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ان کتابوں کی تعلیمات وہ یقیناً تعلیمات ہر دور میں ایک ہی رہی ہیں، کیونکہ ایک رب کی طرف سے وہی نازل کی جاتی رہی ہے۔ ہاں البتہ معاشروں کے تقاضے اور مختلف تھے، درپیش صورتحال مختلف تھی، تو ان کی اصلاح بھی اسی طرح اسی گوشوں سے کی اصلاح کی گئی ہے۔ جہاں اصلاح کی ضرورت تھی تو اسی سے متعلقہ قوانین انبیاء اور رسول علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے۔ اب قرآن کریم میں جو پہلی کتب وحی تھی وہ سب بھی نور تھی، ہدایت تھی، فرقان تھی، اور قرآن کریم ان سب کی تعلیمات کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں جو معاملات درپیش آ رہے تھے مختلف جہتوں سے، مختلف معاملات زندگی میں، ان سے متعلق رہنمائی بھی قرآن کریم کی میں موجود ہے۔ اب یہ رہنمائی رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے محفوظ اور موجود ہے، اور مزید کسی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اللہ رب کریم چونکہ وہ علیم الحکیم ہے، لطیف خبیر ہے، اس کے علم میں ہے، تو اسی وجہ سے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر جہاں نبوت پائے تکمیل تک پہنچی کہ اب کسی اور نبی نے مبعوث نہیں ہونا، اسی طرح قرآن کریم کے بعد کسی اور کتاب کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ یہی کتاب ہے جو قیامت تک دین اسلام کا سر چشمہ اور منبع اور ماخذ رہے گا، اور یہ اسی آخری کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، یعنی دینی معاملات کے لیے جو بھی رہنمائی قیامت تک انسانوں نے لینی ہے، اگر ان کا الہ واحد اللہ رب العالمین ہے تو ان کو قرآن کریم پر ہی انحصار کرنا ہوگا، قرآن کریم کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ اور دیگر آلہات تراشتے ہیں، جس طرح کہ مسلمان قوم نے صدیوں سے بے شمار آلہات خود تراش رکھے ہیں اور ان کو معبود بنا رکھا ہے، ان کو رب بنا رکھا ہے، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، اپنے جن کو وہ سادتنا و کبرانا کہتے ہیں، اپنے مستکبرین کو، اور اپنے جو یہ احبار و رہبان جو ان کے ہیں مذہبی پیشوا، جن کو یہ اکابرین کہتے ہیں،
زوما کہتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو، قرآن مجید کے بعد جتنی بھی دین کے عنوان سے لکھی گئی کتابیں، ان کو انہوں نے دین کا سر چشمہ و ماخذ بنا دیا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ان میں تمام طرح کی کتابیں شامل ہیں، احادیث کے عنوان سے جو ہیں، سنت کے اور دیگر جو روایات ہیں، اور جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، اور جو فقہ کی کتابیں ہیں، اور جو مختلف شخصیات کی کتابیں ہیں جن میں ان کے افکار و نظریات، اعمال اور ان کے سوانح حیات وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، یا تاریخی واقعات کی کتابیں ہیں، جن کو یہ مسلمان قوم نہیں چھوڑنا چاہتی، ان کو کسی بھی قیمت پر ان کو ترک نہیں کرنا چاہتی، ان سے ناتعلقی ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ تو یہ اس چیز کی دلیل ہے، اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اور آلہات گھڑ لیے ہیں، اور انداد اللہ بنا لیے ہیں، اور شرکا بنا لیے ہیں، جن کا الہ واحد ہے، اللہ وحدہ لا شریک، جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ قرآن کے بعد، قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب کی طرف نہیں رجوع کر سکتے، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، اس پر انحصار نہیں کر سکتے، اور ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہدایت ہے، قرآن کے بعد کسی حدیث کی، فقہ کی، اور کسی شخص کے عقائد و نظریات اور اس کے اعمال و افعال کی کتاب پڑھنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اس کو دین کے معاملات میں اس پر انحصار کرنا، اس کو شامل کرنا دین میں، اس کو ترک نہ کر دینا قطعی طور پر، یہ شرک ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ دیگر آلہات گھڑ لینے کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ تو اس جو عدل و قسط کا محکمہ ہے، اس کی اساس اللہ کی کتاب پر ہونا ضروری ہے۔ آج پوری دنیا میں کسی مسلم ممالک میں جو وہ کہتے ہیں کہ اکثریت کے ہمارے جو ریاست کے قانون کی جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ یہ جو قرآن و حدیث یا قرآن و سنت کا لفظ ہے، یہ اصطلاح ذات خود شرک ہے۔ جب تک وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارا آئین اللہ کی کتاب ہے، بس جس طرح اللہ وحدہ لا شریک، الہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تو آئین کے سرچشمے اور ماخذ کے طور پر قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو، کسی اور ایک لفظ کو بھی شامل نہیں کیا جا سکتا۔ تو انشاءاللہ العزیز بفضل اللہ، باذن اللہ، اللہ رب کریم جب مومنین کو استخلاف فی الارض عطا فرمائے گا، پورے کرۂ ارض پر جب اقامت دین ہوگی، دین اللہ کا قیام ہوگا، تو اس کا پہلے دن سے ہی جو آئین ہے، جو دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ صرف اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ نہ تو سنت ہے، نہ حدیث ہے، نہ فقہ ہے، نہ کوئی اجماع امت ہے، اور نہ ہی کوئی قیاس یا کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو دین کے ماخذ، یہ جو مسلمان قوم ہے، یہ جو 3-4 بتاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ ماخذ دین کا سرچشمہ، منبع صرف اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ مشاورت کے ساتھ ہر دور کے مومنین نے اس میں سے پالیسی سازی کرنی ہے، اپنے درپیش صورتحال کو، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے پالیسیز بنانی ہیں، عرف طے کرنا ہے، اور امر جاری کرنا ہے۔ پھر اس پر تمام مومنین نے عمل کرنا ہوتا ہے، ان کے چاہے وہ معاشی شعبہ ہو، چاہے ان کا سماجی شعبہ ہو، اخلاقی ہو، انفرادی ہو، یا اجتماعی ہو، حکومتی شعبہ ہو، جو بھی جوڈیشل سسٹم ہو، سب کا جو اس کا ماخذ و سرچشمہ ہے، ان کے دستور اور آئین کا، وہ ایک ہی ہے، اللہ کی کتاب۔ جس طرح اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور الہ کو شامل نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح قانون کے ماخذ کے طور پر قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں اپنایا جا سکتا۔ اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب۔ اللہ رب کریم ہمیشہ رسولوں کو بھیجتا رہا ہے، واضح حقائق اور براہین اور دلائل دے کر، اور ان کے ساتھ کتاب کو نازل کرتا تھا، اور میزان کو، یعنی ترازو اور عدل جس کے ذریعے قائم ہو، وہ ایک سینس، وہ شعور، وہ ایک سسٹم جس کے تحت قرآن کریم پر، جو وحی پر ہر دور میں عمل ہوتا رہا ہے، تاکہ لوگوں میں قسط ہو۔ عدل و قسط ہی مقصود ہوتا ہے،
جو حقدار کو اس کا حق ملے، اس کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر بھی نہ سکے۔ اور وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور لوہے کو نازل کیا جس میں ایک شدید لڑائی کا سامان بھی ہے، قوت بھی ہے۔ یہ قانون کے ساتھ قوت نافذہ جو ہے، یعنی دین کبھی بھی محض ایک تبلیغ، ایک ایسی تبلیغ کا نام نہیں ہے، ایک ایسے پند و نصائح کا نام نہیں ہے جس کے پیچھے ایک سسٹم اور سسٹم کے پاس بیک کے اوپر قوت نافذہ یعنی فورس نہیں ہے۔ محض سارا نظام جو ظالم لوگوں کے پاس ہو، سرکش لوگوں کے پاس ہو، جو استبداد اور ظلم پر مبنی ہو، وہ طاقت کا سرچشمہ ان کے ہاتھ میں ہو اور ان کو بس نصیحت کی جاتی رہے، جبکہ سسٹم وہ چلا رہے ہوں، ان کو بے شک نصیحت اللہ کی کتاب کے ساتھ ہی لوگ کرتے رہیں، تو وہ اس کا مقام نہیں ہے۔ یہ جس وقت آپ اللہ کے دین پر آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو پھر اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں اور اپنی قوت آپ کو اسلام کے بیک کے اوپر، اس کی پشت کے اوپر آپ نے اس کی سپورٹ بننا ہوتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی صلاحیتیں، مال ہے، دولت ہے، افرادی قوت ہے، جو بھی اللہ کے دین کی سپورٹ اور معاونت کے لیے، اس کے تمکن کے لیے اس آپ کو وقف کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مذہبی پیشوا ہیں، جو احبار و رہبان ہیں، جب وہ محض نصیحت کرتے رہیں لیکن اقتدار کے اوپر آئین کسی اور کا ہو، باطن ہو، اور لوگ مسجدوں میں یا اس طرح نصیحت کرتے رہیں معاشروں میں، نہیں۔ یہ ایک باطن اور نظام ہے، یہ دوئی اور ثنویت ہے۔ تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں آپ کو جو اللہ کا آئین ہے، جو قرآن کریم ہے، جو وحی ہے، اس کے مطابق آپ کا عدالتی نظام ہو، اور اس عدالتی نظام کے جو فیصلے ہیں، جو امر طے ہوتے ہیں، جو عرف طے ہوتا ہے، جو قواعد و ضوابط اور پالیسیاں ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے تمام کی تمام جو فورس ہے، قوت ہے، وہ بھی انہی کے بیک کے اوپر ہو، جو ہم اللہ کی آیات کے ذریعے فیصلہ کر رہے ہوں۔ اگر فیصلہ ساز باطن کانسٹیٹیوشن پر، باطن دستور اور آئین پر عمل کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور آپ کی قوت ان کے ساتھ ہے، اور لوگ جو قرآن کریم کی بات کر رہے ہیں وہ محض مبلغین ہیں، وہ ان کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، تو ایسی جو تبلیغ ہے یا ایسے پند و نصائح ہیں، یہ بے مقصد رہ جاتے ہیں، ناحاصل ہو جاتے ہیں، بن کے یہ ایک ظلم کا ارتکاب ہے کہ اللہ کے دین کو اس کا مقام نہیں دیا جاتا۔ اللہ وحدہ لا شریک کو جس طرح ٹاپ پریورٹی پر، اولین ترجیح پر رکھنا ضروری ہے۔ تمام جو دنیاوی ترغیبات ہیں، جو دنیاوی کششیں ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، مال، دولت، سونا اور جو دیگر متاع حیات ہیں، ان سب سے اللہ وحدہ لا شریک کو ٹاپ پریورٹی پر سب سے زیادہ محبوب رکھا جائے گا، تو پھر ہی انسان مومن ہو سکتا ہے، ورنہ وہ فاسق ہوتا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ کی جو آیت ہے، تو ان میں سے کوئی بھی چیز، جو ان میں 7-8 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ رب کریم کی راہ میں اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے سے زیادہ عزیز ہے، تو اللہ رب کریم تو ان کو فاسق قرار دیتا ہے، بے شک وہ دین کے شعائر کے اوپر، مناسک کے اوپر کاربند ہوں، حلال حرام کی پابندی کر رہے ہوں، عبادات وغیرہ بھی کر رہے ہوں، لیکن وہ جہنمی ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم کو ٹاپ پریورٹی پر، اولین ترجیح پر رکھنے کے بعد ساری قوت بھی اللہ رب کریم کے دین کے ساتھ اور اس کی وحی کے اتباع کے لیے جو ایک نظام ہوتا ہے، اس کو آپ کو سپورٹ کرنی ہوتی ہے، اس کی بیک پر تمام کی تمام قوت ہونی چاہیے۔ یہ جو لوہا ہے، یہ جو قوت نافذہ ہے، اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے، اور تاکہ اللہ رب کریم کو اللہ رب العزت اس طرح معلوم کر دیتا ہے، اشکارا کر دیتا ہے لوگوں میں کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی بالغیب مدد کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیات 44 سے لے کر 47 تک ہیں، جن میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، آگے پھر ہے ہم الظالمون، اور پھر اگلی آیت میں ہے ہم الفاسقون، کہ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے وحی کے مطابق جو حکم نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، ان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے،
تو وہی لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ آج حقیقت یہ ہے کہ پورے کرۂ ارض پر کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے، ایسا ادارہ نہیں ہے جو یہ کہے اور کلیئرلی کہے واضح طور پر کہ ہمارا جو آئین ہے، دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ صرف اللہ کی کتاب وہی قرآن مبین ہے۔ کوئی ایک ادارہ بھی نہیں ہے۔ تو اس اصول کی روشنی میں، اس اصول کی بنیاد پر یہ ثابت ہے کہ تمام ممالک، تمام معاشرے، تمام ادارے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں، کہنے سے یا دعویٰ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جو یہ منافقین تھے وہ زبان سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور ایمان کے دعوے دار تھے۔ جو اس کے علاوہ جو مشرکین تھے وہ بھی یہی اعلان کر رہے تھے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور وہ حلال حرام کی پابندی بھی کر رہے تھے جو مشرکین عرب تھے، لیکن تھے جہنمی۔ ان کا وہ جو زعم تھا، جو دعویٰ تھا، وہ کوئی حقیقت اس کی نہیں تھی۔ تو زبانی کلامی یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ رب کریم کی میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ تو جو لوگ قرآن کریم کو اپنا آئین، دستور اور کانسٹیٹیوشن الگ اور یکتا قرآن کے ساتھ حدیث یا سنت یا فقہ یا کسی اور کو شامل نہیں کرنا، اجماع امت کو یا اس طرح کی چیزوں کو، یہ شرک ہو جائے گا۔ تو خالص اللہ کے لیے جن کا دین ہے، علی للہ الدین الخالص، تو ان کا جو کانسٹیٹیوشن اور جو آئین اور جو دستور ہے وہ صرف اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس وقت کرۂ ارض پر کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے۔ تو اس اصول اور اس قانون کی روشنی میں، اس اللہ رب کریم کے فیصلے کی روشنی میں، یہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جن کا جو جوڈیشل سسٹم، جو نظام حکومت اور نظام عدل، سب کا سب وہ وحی کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے نازل کردہ قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے، تو وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں اور وہی فاسق ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ رب العزت تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، حقدار کو اس کا حق ملے، کوئی ظلم و استبداد نہ کر سکے، کوئی کسی کا ناجائز استحصال نہ کر سکے، یہ عدل ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ معاشروں میں جو معاشرے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو انسان، تو ان کو عدل کے اوپر مبنی، اور عدل صرف اللہ کی کتاب کے ذریعے ممکن ہے۔ اور احسان کا رب کریم حکم دیتا ہے۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی کمی کو پورا کرنا، ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ رزق کے معاملات میں ہو، علم کے معاملات میں ہو، یا ان کی کوئی اور جسمانی عذر ہے، معذوری ہے، کسی بھی وجہ سے وہ تعلیم و تربیت میں کمی رہ گئی ہے، تو جو لوگ اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں وہ للہ لوجہ اللہ لمرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے وہ ان کی کمی پوری کریں، تاکہ دوسروں کا بھی ان کا حسن، بنیادی طور پر جو مفہوم ہے، معنی ہے حسن کا، وہ ہے توازن ہونا۔ تو جن لوگوں کا زندگی کی شاہراہ میں توازن کسی وجہ سے بھی بگڑا ہوا ہے، خراب ہے، وہ کسی بھی وجوہات کی بنیاد پر ہوں، معاشرے کے ظلم کی وجہ سے ہوں، استحصال کی وجہ سے ہوں، ناجائز استحصال کی وجہ سے، تو اس کو ختم کر کے وہ توازن جو بحال کرنا ہے، اس کا نام احسان ہے۔ اور جو مومنین ہوتے ہیں تو وہ یہی توازن بحال کرنے والے ہوتے ہیں، وہ محسنین ہوتے ہیں، احسان کرنے والے، اور وہ جو توازن کو واپس کرتے ہیں، بحال کرتے ہیں، یعنی کہ قائم کرتے ہیں، وہ کسی سے کوئی معاوضہ یا اجرت لینے کے لیے نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے توازن قائم کرتے ہیں، حسن پیدا کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ تو احسان ہر طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی کسی کی کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی کمی ہے، اس میں رہ گئی ہے کسی بھی وجہ سے، رزق کے معاملات میں، تعلیم و تربیت کے معاملات میں، اس کی مالی ضروریات کے حوالے سے، یا کوئی بھی جسمانی معذوری کی صورت میں، تو آپ اگر اس کمی کو پورا کرنے کی اللہ رب العزت نے آپ کو صلاحیت دی ہے، تو آپ بھرپور انداز سے اپنی اس صلاحیت کو بروئے کار لائیں اور لوجہ اللہ اس کمی کو پوری کر دیں، آپ محسنین میں سے ہوں گے۔ تو اللہ رب کریم احسان
کرنے والوں کو نہ صرف محبوب رکھتا ہے بلکہ اللہ رب العزت نے جس طرح عدل کا حکم دیا ہے احسان کا بھی حکم دیا ہے. جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کے وحی پر ایمان لاتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کا حکم ہے، لازم ہے کہ وہ احسان کریں. آپ کے پاس جو بھی صلاحیت اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، رزق میں فضیلت دی ہے، تو رزق کو دوسروں کی کمی پورا کرنے کے لیے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، کھلے دن سے پہنچائیں. آپ کو اللہ رب العزت نے علم میں فضیلت دی ہے، تو اس علم کے ذریعے وہ انسانی کے وہ اس کے ساتھ احسان کریں اور اس کی وہ جو جہالتوں سے اس کو نکالیں، علم کی دولت سے ان کو مالا مال کریں. آپ کے پاس کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے کسی شعبے میں علم ہے، کوئی صلاحیت ہے، کسی بہتری کر سکتے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی آپ جانتے ہیں، کوئی سکین جانتے ہیں، تو اس کو جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اس تک کھلے دن سے زیادہ سے زیادہ کاوش کے ساتھ آگے بڑھ کر اس تک لوگوں تک پہنچائیں. یہ سب احسان کے مختلف انداز ہیں. اور اس کی جو مادی شکل ہے، جو سب سے ایک بنیادی طریقہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس رزق میں فضیلت دی ہے، آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کما سکتے ہیں. آپ کو یہ صلاحیت اللہ رب العزت نے دی ہے تو آپ بھرپور انداز سے کمائیں، زیادہ سے زیادہ کمائیں، اور اس کے بعد حلال طریقوں سے اللہ رب کریم کی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے بھرپور محنت سے کمائیں. اور جو کمائی ہو اس کو اعتدال کے ساتھ خرچ کریں، اسراف و تبذیر نہ کریں، بخل نہ کریں، ضائع نہ کریں، اڑائیں نہیں، ہوائے نفس اور شہوات پر صرف خرچ نہ کریں، بلکہ اعتدال کے ساتھ حسن کارانہ انداز سے اپنے جو جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے ان پر خرچ کریں مناسب انداز سے. اور جو اضافی رزق ہے اس پر ناگ بن کر نہ بیٹھیں، اس کو جمع کرنے کے حوث میں نہ پڑ جائیں، بلکہ اس کو صبح و شام خرچ کریں ان کے لیے جو جن کی ضرورتیں رکی ہوئی ہیں، جن میں وہ کمی واقع ہو چکی ہے. ایک خلط نظام کی وجہ سے آپ احسان کرتے جائیں گے، وہ توازن بحال ہوتا جائے گا معاشرے کا، افراد کا. ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں تاکہ وہ محتاج رہیں ہی نہیں، وہ کسی کی مدد کی ان کی ضرورت ہو کسی ان کو نہ ہو، بلکہ وہ خود معاشرے کے فعال رکن بن کر دوسروں کا توازن بحال کرنے کا ذریعہ بن سکیں. تو یہی احسان ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ انسان جب توازن معاشروں میں قائم کرتے جاتے ہیں، اور مومن معاشرے میں سب سے زیادہ احسان کی روش ہوتی ہے، عدل کی، احسان کی، اور وہاں پر توازن کسی بھی فرد کا یا کچھ ایک پورے معاشرے کا مختلف افراد کا وہ توازن بحال ہوتا ہے، ان میں حسن کارانہ رویے ہوتے ہیں، وہ سب محسنین ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں اپنے عزیز و اقارب کو پر مال خرچ کرنا، اس کا اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے. اور فحش سے بچنا ہے، فحش میں ہر طرح کی برائی بھی ہے، فحاشی بھی ہے، اور یہ جو بخل وغیرہ ہے یہ بھی فحش کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور جو بھی جس چیز سے بھی اللہ رب کریم نے منع کیا ہے، منکر سے، سرکشی سے، بغیوں سے، اختلافات سے، تو اللہ رب کریم نے یہی واعظ کیا ہے تاکہ تم ہمیشہ ان احکام کو زندگی کے ہر گوشہ میں ہر وقت ان کو مد نظر رکھو اور ان کی پاسداری کرو. اور دوسرا جو ذیلی موضوع ہے، پہلا موضوع تو عدل و قسط کے حوالے سے یہ تھا کہ عدل و قسط کی اساس اور بنیاد صرف اللہ کی کتاب پر ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہ ہو قیامت تک. اور وہ مومنین کی ایک شورا ہو، ان میں ایک امام ہو، اور مشاورت سے وہ اپنے حالات کے تقاضوں کو، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے پالیسیاں، قواعد و ضوابط بناتے جائیں قرآن کریم کی آیات بینات میں سے، کہ جن حالات میں جو بھی جس آیت پر عمل کرنا آسان طریقہ ہے. کیونکہ قرآن کریم میں ہر طرح کے حالات کے لیے، ہر طرح کے مراحل اور ہر طرح کی صورتحال کے لیے رہنما اصول موجود ہیں قیامت تک. اب یہ جو مومنین ہوتے ہیں، جو شورا ہوتی ہے، جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم کی آیات بینات میں سے یہ دیکھتے ہیں کہ درپیش صورتحال میں آسان اتباع کس طرح ہو سکتا ہے، مشاورت کرتے ہیں وحی کا، اور پھر اس کے مطابق وہ طریقہ کار اپناتے ہیں، پالیسیاں اور قواعد و ضوابط طے کرتے ہیں، امر اور عرف طے کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اس کی جو
وہ اساس اور بنیاد ہے عدل و قسط کی، نظام حکومت کی، پورے سسٹم آف لائف کی، وہ اللہ کی کتاب ہے، ایک اکلوتی یکتا، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک یکتا ہے، اکیلا ہے، اکلوتا ہے، واحد ہے، احد ہے، اسی طرح قرآن کریم بھی اسی طرح احد کتاب ہے، واحد ہے، جس طرح اللہ رب العزت لیسا کمثلہ شیء ہے، اسی طرح قرآن کریم بھی بے مثل ہے۔ اسی وجہ سے تو جو قرآن کریم کا اتباع نہیں کرتے تھے، مخالفین تھے وہی کہ ان کو متعدد دفعہ قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے فرمایا فاتو بصورت من مثلہ، کہ تم اس کی مثل لے آؤ، اور یقیناً نہیں لائی جا سکتی قرآن کی مثل۔ قرآن بے مثل ہے، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک بے مثل ہے، اور جو دیگر کتابیں ہیں جتنی بھی اس کے بعد لکھی گئی، اس سے پہلے لکھی جاتی رہی ہیں آدمیوں کے ہاتھوں، وہ سب کی سب بن مثل ہیں، ان سب کی مثالیں موجود ہیں۔ تو بے مثل کے ساتھ بن مثل کو کبھی بھی، یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں درجنوں کے حساب سے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، تو ہر ایک لکھنے والا ہوتا ہے، تو یہ جو بے مثل کے ساتھ بن مثل کو نہیں ملایا جا سکتا، یہ ظلم ہے۔ اسی جس طرح اللہ رب کریم بے مثل ہے، اسی طرح اس کے ساتھ کسی آدمی کو، کسی بشر کو، کسی اس کی مخلوق کو کسی حوالے سے، کسی نسبت سے شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، اس کے ساتھ کسی اور آدمی کی لکھی ہوئی کتاب کو نہیں شامل کیا جا سکتا، چاہے اس کا نام احادیث کی کتاب ہو، فقہ کی کتاب ہو، شریعت کی کتابیں ہوں، تصوف کی کتابیں ہوں، یا مختلف افراد کے افکار و نظریات اور اعمال کی اور ان کی سوانح حیات وغیرہ جس طرح کی کوئی کتابیں ہیں، تمام کی تمام وہ بن مثل ہیں، ان کی مثالیں ہیں، وہ سب ایک دوسرے کی مثالیں ہیں۔ تو بے مثل کے ساتھ بن مثل کو شامل کرنا یہ ظلم ہے، اور اس کا ارتکاب آج پوری دنیا میں ساری نوع انسانی کر رہی ہے، اور مسلمان تو ان میں سب سے آگے ہیں، یعنی سب سے زیادہ جہالت اور پستی میں ہیں۔ دوسرا جو اس کا ضمنی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نظام عدل قسط کے عمومی خد و خال کیا کیا ہے۔ پہلا ان میں یہ ہے کہ امام المتقین یا جو اولو الامر ہی وہی قاضی القضاء ہوتا ہے، وہ یہ تمام جوڈیشل سسٹم کا جو ہیڈ ہوتا ہے، وہ جو قاضی ہوتے ہیں، جو ججز ہوتے ہیں، ان کو مقرر کرنے والا اور ان کی کارکردگی پر نظر رکھنے والا، چاہے وہ کتنا ہی خطہ ارض یا پورا گلوب ہی اللہ رب کریم پر ان کو اس پر تمکن فی الارض دے اور استخلاف عطا کرے، تو پورے دنیا میں یا کوئی خطہ ہو، پوری دنیا ہو، تو اس میں جو امام المتقین ہوگا، جس کے ہاتھ پر تمام مومنین بیعت کر چکے ہوں گے، وہی پورے سسٹم کا سربراہی، یعنی وہ معیشت کے شعبے کو جس طرح دیکھ رہا ہوگا، وہ جنگ اور امن کے شعبے کو، وہ اخلاقیات کو، وہ معاشرت کو، وہ گورنمنٹل سٹرکچر کو، اسی طرح وہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو بھی وہی دیکھ رہا ہوگا، وہی اس کی ذمہ داری ہوگی۔ جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جو ادوار تھے، ان میں جو اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام ہوتے تھے، وہی تمام معاملات کے سربراہ ہوتے تھے، انہی کی زیر نگرانی ہوتے تھے۔ تو اسی طرح جو اقامت دین کا نظام ہے، اب چونکہ کسی نبی نے قیامت تک نہیں آنا، تو یہ ذمہ داری امام المتقین کی ہوگی، اولو الامر کی ہوگی، جو ان کے ماتحت ہوں گے۔ تو وہی اس سارے سسٹم کی، یعنی جہاں وہ زندگی کے دیگر گوشوں اور پہلوؤں کو دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پر جوڈیشل سسٹم کو بھی وہی دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 ہے، انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ لوگوں میں حکم کرو، فیصلے کرو، ان کا نظام حکومت تشکیل دو، جو کچھ تمہیں اللہ نے دکھایا ہے، یعنی قرآن کریم کی صورت میں جو اللہ کی آیات بیانات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کے مطابق، اور یہ جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے لیے ان کو پروٹیکٹ نہ کرو، ان کو تحفظ نہ دو، یعنی معاشرے میں جو خائنین ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، وہ جو لوٹ کھسوٹ کرنے والے ہیں، بددیانتی کرنے والے ہیں، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی ان میں ایک منفی رویے ہیں، تو ان کو پروٹیکشن نہیں دینی، ان کے لیے ان کا وکیل نہیں بننا ہوتا، بلکہ اللہ رب کریم کی آیات کے ساتھ، سب کے ساتھ عدل و قسط کا معاملہ کرنا ہوتا ہے۔
تاکہ کوئی ایسی قانون سازی، کوئی ایسی پالیسی، قواعد و ضوابط نہ بنے کہ جس میں معاشرے میں لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کو، ناجائز استحصال کرنے والوں کو، اور جو لوگوں کا مال ناجائز لینا چاہتے ہیں، یا لوگوں میں جو برتر رہنا چاہتے ہیں، سپیریئر رہنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ماتحت اور مغلوب رکھنا چاہتے ہیں، محکوم رکھنا چاہتے ہیں، تو تاکہ ان کا سپورٹر نہیں ہونا چاہیے جو انہیں نامر ہو، جو قاضی ہو، جو اور دیگر مختلف شعبہ جات میں جو مختلف عہدوں اور مناصب پر ہوں، ان کو اس چیز کی کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے کہ وہ تمام افراد معاشرے کے لیے، سارے انسانوں کے لیے یکساں، ان کے تحفظ کے لیے، ان کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے وہ سب کو یکساں نگاہ سے دیکھیں۔ تو سورت المائدہ کی آیت نمبر 44 سے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنَ الْكِتَابِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ ہم نے اس سے پہلے تورات نازل کی، وہ بھی اللہ رب کریم کا قانون تھا، جس طرح قرآن اللہ رب کریم کا دستور ہے، آئین ہے، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا جو جوہر تھا، جو اس کا اسینس تھا، وہ ایک ہی تھا، سب کی سب وہی نور تھی، ہدایت تھی، فرقان تھی، اور نو انسانی کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آنے کے لیے ایک پورا ایک طریقہ کار تھا، ایک پورا ایک سٹرکچر تھا، تمام مکمل وہ ایک ضابطہ حیات تھا۔ تو اسی طرح جس طرح تورات تھی یا انجیل تھی یا دیگر صحائف تھے، زبور تھی، اسی طرح قرآن کریم بھی، تورات میں بھی ہدایت تھی، نور تھا، اور اس کے ساتھ جو مختلف انبیاء علیہ السلام تھے وہ حکومت قائم کرتے تھے معاشروں میں۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام تو ایمان لا چکے ہوتے تھے، جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے متبعین قرآن کریم پر ایمان لائے تھے، تو یہ یہود کے لیے وہ حکومت قائم کرتے تھے وحی کے مطابق اور فیصلے دیتے تھے، اور ان کے بعد جو انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ان کے ربانیون اور احبار تھے، احبار و رہبان تھے، اور ان کے جو علماء تھے جو کہ جب تک وہ وحی کا اتباع کرتے رہے، بعد میں یہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ جو احبار و رہبان تھے اور ان کے مذہبی پیشوا تھے، ان کی اکثریت وہ اللہ کے دین کو بیچنے والی ہوتی تھی، وہ اپنی طرف سے کتابیں لکھتے تھے، جھوٹ کرتے تھے، احکام وضع کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس کے بدلے میں وہ مالی مفادات حاصل کرتے تھے، اور اللہ کی آیات میں سے بعض کو چھپا دیتے تھے، ان میں تحریف کرتے تھے، یعنی ان کے مختلف طرح کے جرائم تھے۔ یہ بعد میں یہ مجرم ہوتے تھے، تبھی معاشرے میں یہ تفرقہ بندی ہوتی تھی، اختلاف ہوتے تھے، بغض بینہم ہوتا تھا، اور وہ ذلتوں میں چلے جاتے تھے۔ آج جس طرح اس کی جو زندہ مثال ہے وہ مسلمان قوم ہے، انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے صدیوں سے جو یہود و نصارہ کرتے چلے آ رہے تھے ان کے مذہبی پیشواؤں نے، تو ان کے مذہبی پیشواؤں نے بھی وہی کام کیا ہے صدیوں سے، اور اسی ذلت اور پستی اور تباہی کے کنارے پر مسلم قوم بھی پہنچ چکی ہے، جس طرح نزول قرآن کے عہد میں یہ جو یہود و نصارہ جس کیفیت اور ذلت میں اور جس انجام سے دو چار ہوئے وہ پہنچ چکے تھے، ان کے پاس بھی ان کی بھی مثال یہی تھی کہ جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، تو ان کی بھی یہی کیفیت اور مثال ہے کہ ان کے پاس سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کتابیں ہیں قرآن کریم کے علاوہ مذہب کے نام پر، تو یہ بھی اسی کیفیت میں اور اسی حالت سے دو چار ہیں، اور یہ ان کے اپنے صدیوں سے جو نسل در نسل جس روش پر چلے آ رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہے، یہ ان کا تفرقہ، اختلافات، اور یہ ذلت اور مستضعفین ہونا، عباد الطاغوت ہونا، یہ ان کے یہ وہ فصل ہے جو ان کے آباء و اجداد نے بوئی ہے، اور یہ خود کاٹ رہے ہیں آج کی نسل، اور آج کی نسل جو بیج بو رہی ہے اس سے اگلی نسل اسی کو، انہی کانٹوں کو، انہی
چیزوں کو کاٹے گی، اور یہ مقافات عمل ہے، اس میں کسی قوم کے لیے، کسی معاشرے کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر یہ آج اپنی اصلاح اسی طرح کر لیتے ہیں، کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی قوم ہو، جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں جب وہ تباہی کے کڑے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، آگ کے کڑے کے کنارے پر، تو انہوں نے قرآن کریم کا اتباع کر کے جنہوں نے اتباع کیا تو وہ اس تباہی سے بچ گئے، اور وہ نئی رفعتوں، نئی بلندیوں، نئی قدر و منزلت اور نئے مقامات تک، درجات تک پہنچ گئے۔ تو آج بھی یہ ممکن ہے، قرآن کریم میں آج بھی وہی تاثیر موجود ہے، بعین ہی اس کی تاثیر نہیں بدلی، کیونکہ رب نہیں بدلا، اس کے کلمات نہیں بدلے، اس کی سنت نہیں بدلی، اس کے کلمات کے جو نتائج ہیں وہ بھی تاثیر ہے، وہ بھی نہیں بدلی۔ تو یہ احبار و رہبان ان کے جو تھے، ربانیون جو تھے، وہ فیصلے کرتے تھے کہ اللہ رب کریم نے ان کو اسی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا تھا، اور وہ اس پر گواہ تھے، اس کو جانتے تھے۔ تو یہ حکم اس وقت بھی موجود تھا کہ ان کو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، ان کو اللہ کی خشیت رکھنی چاہیے، یعنی لوگوں کے مفادات، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو استبداد پر مبنی ہوتے ہیں، جن کے پاس قوت ہوتی ہے، جو زمین میں فساد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اللہ کی آیات کے مطابق ایک نظام تشکیل پائے، کیونکہ اس سے ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام لوگوں سے خشیت نہیں رکھتے تھے، تو یہ جو وارثون الکتاب ہوتے ہیں کسی بھی دور میں ہوں، تو ان کو بھی اللہ کی آیات ہی پہنچانی ہوتی ہیں، اللہ کی آیات بیان کرنی ہوتی ہیں، انہی کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، اور اللہ رب کریم ان کو استخلاف و تمکن فی الارض دے تو پھر انہی آیات کے مطابق ہی وہ نظام حکومت معاشرت تشکیل دیتے ہیں۔ اور آگے حکم دیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کو تھوڑے سے معاوضے کے بدلے میں، اس عوض میں، ان کے عوض مت بیچو، یعنی تھوڑا سا دنیاوی فائدہ تو تم حاصل کر لیتے ہو، تحریف کر کے، رد و بدل کر کے، وہی کے احکامات کو چھپا کر، یا اللہ رب کریم کے اوپر جھوٹ کر کر، اور اپنی طرف سے باتیں بیان کر کے، اور اس کے ذریعے ظالموں کے مفادات کو تحفظ دیتے ہو، جو مستبد قوتیں ہیں جو معاشرے میں شر فساد پھیلاتی ہیں۔ تو یہ مذہبی پیشوا کیا کرتے تھے کہ یہ معاشرے کے جو سرمایہ دار ہوتے تھے، جو شیاطین ہوتے تھے، سرکش لوگ ہوتے تھے، طاغوت ہوتے تھے، ان کے مفادات کو تحفظ دیتی تھی، ایسے ایسے احکامات اپنی طرف سے گھڑ کر، تاکہ لوگ ان کو نعوذ باللہ من ذالک من جانب نہ تسلیم کریں، اور اس طرح ظالمین کے مفادات کو تحفظ ہو۔ یہ مذہبی پیشواؤں نے بھی جو مذہب گھڑا ہے 1400 سال میں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے ایسا مذہب گھڑا ہے کہ جو فرعونوں کو سپورٹ کرتا ہے، قارونوں اور مترفین کو سپورٹ کرتا ہے، اور ان سامریوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ تینوں طاغوت ہیں، لیکن ان کا گھڑا ہوا مذہب مذہبی پیشواؤں کا خاص طور پر فرعونوں اور قارونوں کو، حکمرانوں اور سرمایہ داروں کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ عام آدمی کو، جو انسانوں کی اکثریت ہے، بہت بڑی اکثریت، وہ محکوم رکھتا ہے، اس کو مظلوم رکھتا ہے، اس کو مستضعفین رکھتا ہے، اور یہ جو ظلم اور ناجائز استحصال ہو رہا ہوتا ہے سرمایہ داروں کے ہاتھوں اور حکمرانوں کے ہاتھوں، مترفین اور قارونوں کے ہاتھوں، جو ظلم و استبداد ہوتا ہے، یہ مروجہ مذہب توفیوں کا کام کرتا ہے۔ یہ اس ظلم کے راستے میں راستے ہموار کرتا ہے، اس ظلم کو، اس کا جواز فراہم کرتا ہے، جبکہ جو اللہ رب کریم کا نازل کردہ دین ہے، جو قرآن کریم میں ہے، وہ تو ظلم کی بنیادیں اکھیڑ دیتا ہے، اس کی جڑیں اکھیڑ دیتا ہے، اس کی ظلم، شر، فساد کی جو عمارت ہے اس کو زمین بوس کرتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اور تیسری جو اس کا جو دوسرا جو ضمنی گوشہ ہے وہ ہے کہ مسجد ہی عدل و قسط اور شہادت کے لیے مرکز ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جس نے ہمیشہ قیامت تک باقی رہنا ہے، کہ جو تمام فیصلے ہیں، جو پالیسی سازی ہے، جو لوگوں کے باہمی معاملات میں عدل و قسط کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، وہ ہمیشہ وہ گواہیاں، وہ جو قاضی ہے، جج ہے، جو صاحبان عدل
عدن ہیں وہ مسجد میں ہی موجود ہوں گے، تو مسجد میں ہی وہ سارے فیصلے ہونے چاہیے۔ جس طرح بھی یہ باطن نظام ہے جس میں ججز ہوتے ہیں، علیحدہ عمارتیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں، وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، یہ دین اللہ میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب مومنین کو استخلاف فی الارض اور تمکن دین عطا کرے گا تو مساجد میں ہی، پورے کرۂ ارض کی مساجد میں ہی یہ تمام معاملات طے ہوں گے، فیصلے ہوں گے، پالیسیز بنے گی عدل و قسط کی بنیاد پر، اللہ کی آیات کی بنیاد کے اوپر۔ اور جو عالمی جو معاملات ہیں ان کا جو ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں جو تمام پالیسیز اور فیصلے اور ساری نوع انسانی کے، وہ بیت اللہ میں ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ، کعبۃ اللہ میں وہ فیصلے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے جو پورے گلوبل ایشوز ہوں گے، گلوبل کانفلکٹس ہوں گے، اور جو پالیسیز بنے گی، اور جو عدل و قسط کی بنیاد پر اقوام اور معاشروں کے درمیان جو معاملات ہوں گے وہ طے ہوں گے قرآن کریم کے مطابق۔ تو یہ ہے اس کا اصل مرکز المحور، اور جہاں پر وہ معاملات ہونے چاہیے وہ مسجد ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، یہ ایک طویل آیت ہے، اور اس میں ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم، اور آگے جس سلسلہ چلتے ہوئے تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ، کہ وہ جو عدالت کا ایک جیوڈیشل سسٹم ہوتا ہے، لوگوں کے معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے وہ جو گواہ ہوتے ہیں، اہل عدل دو گواہ ہوتے ہیں، یا اس کے اپنی قوم میں سے یا دوسروں میں سے، تو ان کو تحبسونہما من بعد الصلاۃ، صلاۃ کے بعد، یعنی صلاۃ مسجد میں ادا ہوتی ہے، اقامت صلاۃ کا جو محسوس شکل ہے، قیام، رکوع، سجدے والی صلاۃ، وہ اس کا چونکہ مسجد میں ادائیگی ہوتی ہے تو ادھر ہی ان کو روکنا ہے، یعنی جو ہی صلاۃ مکمل ہو وہاں پر ان کو روکنا ہے، وہ گواہی دیں، اور اس کے مطابق اللہ کی آیات اور اس گواہی کی روشنی میں فیصلہ ہو جائے۔ تیسرا جو اس کی ضمنی شق ہے وہ یہ ہے کہ وکالت بطور پیشہ، ایز اے پروفیشن، اس کا وجود ہی باطن ہے، اور یہ دین میں وکالت کا ایک ایز اے ادارہ کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا میں جو لائرز ہیں، وکیل ہیں، ان کا پیشہ اور ان کا وجود ہی باطن ہے، اور یہ اس سے جو انصاف، عدل و قسط کی فراہمی ہے، یہ کاروبار بن جاتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو مقدمات ہوتے ہیں وہ بے حد طویل ہو جاتے ہیں، اور ان میں پھر وہ عدل نہیں ہو سکتا، بلکہ جو زیادہ چالاک اور زیادہ ہوشیار وکیل ہوتے ہیں، زیادہ اثر و رسوخ والے، ان کا قد کاٹ ایسا ہوتا ہے، وہ مقدمات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ بعد کی کھال کھینچتے رہتے ہیں، اور اس طرح جو عدل کا عمل ہے وہ بالکل اس کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حرام عمل ہے۔ یہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی جو لوگوں کے باہمی معاملات ہوں گے، وہ جو مدعی ہوگا، جو ملزم ہوگا، وہ خود ہی اپنا بیان دیں گے، اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے، اور قاضی اس کو، جو جج ہوگا، جو صاحبان عدل ہوں گے، اس کو سنیں گے، اور وہ اللہ کی آیات کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 1 ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ رب کریم نے اس کی بات سن لی جو مجادلہ کر رہی تھی خاتون اپنے زوج سے متعلق، یعنی اپنی شکایت کر رہی تھی نبی کریم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر اللہ سے متعلق، کہ وہ پورا واقعہ قرآن کریم میں ہے۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ ان کا جو محاورہ تھا، ڈائلاگ تھا، جو گفتگو تھی، وہ سن رہا تھا۔ تو یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی وکیل کا تصور یا تذکرہ نہیں ہے، جہاں پر جو متصر ہے، جو سائل ہے، مدعی ہے، وہ خود خاتون ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنا معاملہ بیان کر رہی ہے۔ اور سورۃ صاد ہے، آیت نمبر 23 ہے، اس میں بھی ایک اسی طرح فیصلے کا ذکر ہے، ان ھذا اخی لہ تسع وتسعون ناجۃ ولی ناجۃ واحدہ۔ یہ دو بھائیوں کا معاملہ تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا تھا، تو اس سلسلے میں بھی وہ ایک بھائی آتا ہے، اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اور اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک دمبی ہے، اور یہ مجھ پر سختی کر رہا ہے کہ یہ میری ایک دمبی بھی دے دے، یعنی وہ بھی ایک
جس طرح کہتے ہیں کہ ایک تنازع تھا، اس میں بھی وہ آ کر اپنی اسٹیٹمنٹ خود اپنی زبانی بیان کر رہا ہے۔ تو اس وکالت کے شعبے کو یکسر اور قطعی طور پر ختم کرنا ہوگا، وکیل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب اگنا جو ضمنی اس کا پہلو اور گوشہ ہے جوڈیشل سسٹم کا، نظام عدل کا، کہ کسی فیصلہ کے خلاف یہ اپیلیں اور اثر نو سماعت یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تفصیلا، کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے درمیان جو اولی الامر ہیں ان کی، اور اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو پھر اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو تو یہ انجام کار، یہ ذالک خیر و احسن تأویلا، انجام کار، یہ طریقہ کار، حکمت عملی بہت بہتر ہے۔ جہاں پر بھی جس علاقے میں، جس خطے میں، جس سطح کے بھی لوگوں کے تنازعات ہوں گے، معاملات ہوں گے، ان میں جو بھی وہی کے مطابق جب حل کر دیے جائیں گے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آج ہوتا ہے کہ ایک ذیلی عدالت سے فیصلہ ہوتا ہے، پھر جو اثر و رسوخ اور مال و دولت والے ہوتے ہیں اس فیصلے کے خلاف اس سے اوپر کی عدالت میں چلے جاتے ہیں، پھر اس سے اوپر کی عدالت میں۔ تو یہ جو سارا باطل نظام ہے، یہ نظام عدل پر اثر انداز ہونے کے لیے جو خاص طور پر مراد یافتہ طبقہ ہوتا ہے، امیر لوگ ہوتے ہیں کہ جو سال ہر سال تک اس طرح ایک قانونی موشگافیوں میں اور اپنی پسند کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں، اقامت دین کے نظام میں ایسا نہیں ہوگا۔ جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے گا تو وہ حتمی ہوگا، اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ وہاں پر جو اولی الامر ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی تنازع بن ہوگا کسی کا، تو وہ جو سینٹرل سسٹم ہوگا، وفاقی مرکزی نظام عدل ہوگا، اس کے سامنے جائے گا اور اس کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ جو ابھی باطل تصور ہے کہ ایک نچلی عدالت سے پھر اوپر کی عدالت، پھر اوپر کی اس طرح کا یہ نظام کا دین میں تصور نہیں ہے۔ تو اب تیسری جو اس کا پہلا تو نظام عدل کس کی بنیاد صرف کتاب اللہ پر ہے، دوسرا اس کا گوشہ تھا کہ وہ اس کے عمومی خط و خال کیا تھے۔ اس میں 3-4 پوائنٹ تھے کہ جو امام المتقین اولی الامر ہوتے ہیں وہی جوڈیشل سسٹم کے ہیڈ ہوتے ہیں، پھر مسجد ہی عدل و قسط کے شہادت کے لیے مرکز ہوتی ہے، وکیلوں کا بطور پیشہ وجود ہی باطل ہے، اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ وکیل ہوں اس میں، اور چوتھا یہ تھا کہ یہ جو فیصلہ ہو جائے گا اس کے خلاف کوئی اپیل یا سر نو سماعت نہیں ہوگی۔ وہ فیصلہ جب اللہ کی کتاب کے مطابق ہو گیا، شہادت کو دیکھ کر یا اور دیگر جو ثبوت ہیں، پروف ہیں، فرانزک، ان کو دیکھ کر فیصلہ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد یہ اگلی عدالت اور اگلی عدالت، اس طرح کا کوئی تصور دین میں نہیں ہے۔ پھر اس کا جو تیسرا پہلو اور گوشہ یہ ہے کہ جو عقلی دلائل اور سائنسی ثبوت فیصلہ کی بنیاد بن سکتے ہیں، یعنی ایک تو جو مروجہ طریقہ ہے زیادہ تر جس کی ضرورت پڑتی ہے اور زیادہ رائج ہوتا ہے کہ وہ بھی کسی معاملہ کے متعلق جو گواہ ہوتے ہیں، جو کہ اس کے عینی شاہدین ہوتے ہیں، جو اس میں متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں، وہ گواہ بھی اپنی جگہ پر ہوں گے، ان کی گواہی بھی۔ پھر جب ہم اس سے اگلے شعبے میں جائیں گے کہ وہ جو غلط الزام لگانے والوں کے لیے بھی سزائیں ہوں گی، تو اس سلسلے میں وہ آگے کے جو موضوعات ہیں، لیکن اس موضوع اس کے اوپر کہ گواہوں کے ساتھ جو شاہد ہوں گے، جو انسان ہوں گے، ان کے ساتھ ساتھ یہ جو عقلی دلائل ہیں یا جو برہان ہوگا، جو لاجک ہوگی، وہ بھی اسی طرح وزن رکھتی ہوگی، اس کو بھی فیصلہ سازی کے عمل میں اس کو بھی ہمیشہ مد نظر رکھنا ہوگا۔ جو عقل و دلیل کی بنیاد جو ثبوت ہوں گے، صرف گواہوں کے بیانات اپنی جگہ، لیکن اس کا جو دوسرا گوشہ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اور یہ سائنسی ثبوت بھی، فرانزک جو آج کے دور میں جتنی ایجادات ہو چکی ہیں، یہ فنگر پرنٹ ہو گئے، ڈی این اے ہو گیا، اور دوسرے جو انویسٹیگیشن کی اور ثبوت اکٹھا کرنے کی اور بھی بہت سارے، جس طرح آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو گیا، اس طرح کے اور بھی طریقے ہیں، تو ان کو بھی یہ جو فیصلہ سازی کے عمل میں اور
हक़ाइक़ तक पहुँचने के अमल में उन सब को बरूएकार लाया जाएगा, और वो दलाइल होंगे, सबूत होंगे, शहादतें होंगी, जिन्हें एक तो ज़बानी शहादत है, उसके साथ ये तमाम शहादतें भी फ़ैसला साजी के अमल में उनसे इस्तिफ़ादा किया जाएगा, और उनको बुनियाद बनाते हुए जितने भी मौजूद शहादतें सबूत होंगी उसकी बुनियाद पर फ़ैसला होगा। सिर्फ़ ज़बानी तौर पर किसी ऐनी शाहिदीन या गवाहों पर ही इक्तफ़ा नहीं किया जाएगा, बल्कि तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखना होगा। जो भी काजी होगा, जो भी जज होगा, सूरत यूसुफ की आयत नंबर 27 में एक बड़ा वाज़ेह रब करीम ने उसकी इशारा दिया है और ये वाक़या बयान किया है, वइन काना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन फ़कज़बत व हुवा मिन सादिकीन। ये अब जो आदमी ये स्टेटमेंट दे रहा था कि अगर उसकी कमीज़ पीछे से फटी हुई है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो ये जो इल्ज़ाम लगा रही है ये औरत, ये झूठी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो सच्चा है। तो ये ऐसे बंदे का बयान है और कुरान करीम में मज़कूर है, और वो ऐन हक़ पर मबनी है, अक्ल और दलील और बुरहान के मुताबिक है। हालांकि उस बंदे ने उस वाक़ई को देखा ही नहीं था, ना उसका तल्लुक़ था, लेकिन उसने जो बात की थी उसमें इतनी दानिश है कि अल्लाह रब्बुल करीम ने उसको क़यामत तक कुरान करीम में महफूज कर दिया है, और मोमिनीन को और इंसानों को गौर फ़िक्र करने, सोच विचार करने और तदब्बर करने का हुक्म दिया है, और एक राह दिखाई है कि आप मामलात को सोच विचार करें, सोचें, अक्ल व फ़िक्र को बरूएकार लाएँ और दानिश और बुरहान के ज़रिए हक़ाइक़ की तह तक पहुँचें। तो और उस बंदे ने जो बात की थी वो इतनी वज़नी है, इतनी हकीकत पर मबनी है कि उसके ज़रिए अब वो जो वहाँ पर तो कोई तीसरा बंदा नहीं था, ना कोई वहाँ पर कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, ना कोई ऐसे सबूत थे कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। दोनों का मौक़िफ़ एक दूसरे के बरअक्स था, लेकिन उस बंदे ने जब बात सुनी तो उसने एक ऐसी हकीकत बयान की कि जो मामले का फ़ैसला करने के लिए उसमें फिर कोई अभाम रह नहीं सकता था जब उस ज़ाविये से उस वाक़ये को देखा जाता। तो इसी वजह से अल्लाह रब्बुल करीम ने वो अक्ल व फ़िक्र की, और उसने ये जो फ़ैसला किया था उसने वो फ़हम और दानिश की बुनियाद पर एक राय दी थी कि ये इस तरीके से आप देखें तो फ़ैसला हो जाएगा कि कौन सच्चा है और झूठा है। तो ऐसी उस दलील, इस तरह के जो दलाइल व बराहीन हैं, जो सबूत हैं, उनको देखना होगा। और इसके अलावा अल्लाह रब्बुल करीम ने सूरत आल इमरान की आयत नंबर 18 है, उसमें शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लहु वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, कि अल्लाह रब्बुल करीम इस पर शहादत देता है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, और मलाइका इसके ऊपर शाहिद हैं, शहादत देने वाले, और अहले इल्म जो किस्त के अदल किस्त के ऊपर खड़े रहने वाले हैं, वो सब इस चीज़ के ऊपर शहादत देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, वो अज़ीज़ुल हकीम है। यहाँ पर इस आयत से जो तज़किरा है मलाइका की शहादत का, तो मलाइका जहाँ इस ये कायनाती क़ुव्वतें हैं जो सारा ये निज़ाम कायनात चला रही हैं, जो मोमिनीन पर नाज़िल होते हैं, और वो कारफरमा हैं इस पूरे कायनात में मोमिनीन के जो नुसरत व ताईद के हवाले से, उनको तक़वियत देने के हवाले से। तो ये जितनी भी आज से साइंटिफिक, ये फ्रांसिक है, फिंगरप्रिंट्स हैं, DNA है, ये भी मलाइका की कारफरमाई है इसमें। तो इन चीज़ों को भी ये इनकी शहादत का कुरान करीम में तज़किरा है कि यानी पूरी कायनात की जो वहदत है उस पर, और उनका जो नज़्म है, जो उनमें रब्त है, और वो सब इस चीज़ पर शाहिद हैं कि एक ही इलाह है इस कायनात का, एक ही खालिक है, एक ही पैदा करने वाला है। तो इस तरह ये जो साइंसी सबूत हैं उनको भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, वो किसी भी तरह के हों। आजकल तो ये साइंस, ये जो शोबा है ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरत अन-निसा की सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इस्तेमाल करना होगा, और ये लाज़मी है जितने भी आज ये सहूलतें आ जाएँ, ताकि जो फ़ैसला हो वो अदल की बुनियाद के ऊपर हो। आज तो बहुत सारे और भी ऐसे टूल्स आ गए हैं कि जहाँ से किसी भी चीज़ को साबित किया जा सकता है कि किसी आदमी की किसी लम्हे में लोकेशन कहाँ थी, एक एक सेकंड के हिसाब से क्या कुछ मामलात हुए हैं, ये जिस तरह GPS वगैरह है और दीगर जो डिवाइसेस हैं। तो ऐसा सिस्टमेटिकली इसको मुमकिन है, और इस तरीके से जो मामलात हैं वो ज़्यादा
درست اور عدل و قسط کے ساتھ معاملات کے فیصلے ہوں گے۔ ان سب سے استفادہ کرتے ہوئے جتنی ایجادات ہو چکی ہیں، جو لوگوں کی شخصی شہادت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ان تمام ایجادات سے، تمام یہ جو کائناتی قوتیں ہیں، ملائکہ ہیں، اور یہ تمام ثبوت ہیں فرانزک، ان سب سے استفادہ کرنا لازمی ہوگا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 166 ہے، لیکن انہ یشہد بما انزلنا الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ تو اس میں بھی ملائکہ کی شہادت کا ذکر ہے کہ اللہ رب کریم خود شہادت دیتا ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین پر نازل کیا، یعنی وہی قرآن کریم، تو وہ اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اور ملائکہ اس پر شاہد ہیں، کائناتی قوتیں، اور اللہ کی شہادت ہی کافی ہے۔ اور اس موضوع میں جو آخری آیت ہے وہ اس ضمنی موضوع میں، آگے آیات مزید ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 21 ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مکر فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، کہ جب ہم لوگوں کو، ناس کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، اس بعد اس کے کہ ان کو کوئی تکلیف یا کوئی سختی پہنچ چکی ہو، پھر وہ اللہ رب کریم کی سنت اور اس کی مشیت اور اس کے کلمات کے مطابق وہ وقت گزر جاتا ہے، وہ سختی ان سے ہٹا دی جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ بہرہ مند ہوتے ہیں، تو وہ پھر چالاکیاں اور سازشیں اور ریشہ دوانیاں اور اس طرح کے منفی ہتھ کنڈے کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ تو اس کو اللہ رب کریم نے فرمایا، دیکھو کہ اللہ رب العزت اس سے زیادہ سرعت کے ساتھ وہ تدبیر کرنے والا ہے، مکر کرنے والا ہے۔ تمہارے یہ جو پھر ایک منفی روش ہے کہ پہلے تو تم اپنے غلط اعمال اور غلط نظام کی بنیاد پر اس میں سختی میں اور ایک بدحالی میں مبتلا ہوئے تھے، تو اب وہ وقت تم سے ٹن گیا ہے، تو اب دوبارہ تم اسی روش پر جا رہے ہو۔ تو جو کچھ تم کر رہے ہو، تو ہمارے جو فرستادہ ہیں بھیجے ہوئے، وہ سب کچھ کو لکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی تم مکر کرتے ہو۔ یہ جو ملائکہ کا لکھنا ہے، اعمال کا درج کرنا، اندراج اعمال، تو یہ آج تو اس چیز کا کافی حد تک یہ مزید سائنسی ایجادات کے ذریعے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ جس طرح یہ فنگر پرنٹس ہیں اور ڈی این اے اور اس طرح کی چیزیں، تو انسانی اعمال کائنات میں اس طرح محفوظ ہوتے ہیں جو بظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتے، بظاہر ان کا کوئی ثبوت اور دلیل نہیں ہوتی، لیکن اس کے بہت سارے جو آج کے ٹولز ہیں ان کے ذریعے یہ اس کا ملائکہ کا یہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے، نشانات ہوتے ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس حوالے سے بھی آیات ہیں کہ وہ کتاب ہے جو ہر آدمی کے گلے میں لکھی ہوئی لٹکی ہوگی قیامت کے دن، اور اسے کہا جائے گا کہ اپنی کتاب خود پڑھو۔ تو یہ تمام جو ہمارے اعمال ہیں، افعال ہیں، ہمارے جو الفاظ ہیں، حتیٰ کہ معاملات ہیں، وہ سب کے سب ان کا اندراج ہو رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس چیز کا تذکرہ بھی ہے کہ خود جو مجرمین ہوں گے، ان کے جو اعضاء ہوں گے، وہ خود ان کے خلاف روز حشر گواہی دیں گے، اور وہ پوچھیں گے کہ یہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ رب کریم نے ہمیں نطق عطا فرمایا ہے، ہمیں کلام کی صلاحیت دی ہے، تو ہم تو اللہ کے تخلیق ہیں، مخلوق ہیں، مفہوم آیات کا یہ ہے، تو ہم تو اسی وجہ سے گواہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب کریم جس طرح ہمارے اعمال کو درج کر رہا ہے، اسی طرح یہ جو مختلف جرائم وقوع پذیر ہوتے ہیں، مختلف جو ایک دوسرے کے ساتھ آدمیوں کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے بھی اس طرح فنگر پرنٹس اور ان کی مختلف جو شہادتیں وہ اس جائے وقوع کے اوپر اور اس طرح وہ موجود ہوتی ہیں، درج ہوتی ہیں، خود آدمی کے، انسان کے اپنی شخصیت کے اوپر، نفس کے اوپر بھی اس کے جو اعمال ماضی میں وہ کر چکا ہوتا ہے وہ درج ہوتے ہیں۔ ابھی تک ہم جن چیزوں کو سمجھ سکیں، سائنسی ایجادات اور ٹیکنالوجی، ان کائناتی قوتوں، ملائکہ کی تسخیر کے نتیجے میں، ایجادات کے نتیجے میں، تو ان سب کو نظام عدل و قسط میں ان سب سے استفادہ کرنا لازم ہے، ان سب کو بروئے کار لانا، تاکہ جو معاملات کے فیصلے ہیں وہ ان میں کوئی کمی، کجی اور کوتاہی نہ ہو، بلکہ وہ درست ہوں اور حق کے اوپر مبنی ہوں۔ تو یہ جو نشست ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، اور باقی اگلی نشست میں والسلام علی من اتبع الہدی۔